आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज है और आयत नंबर हम 5 पढ़ रहे थे, तो उसी का बाकी हिस्सा है कि जब इंसान जो है ना वो एक नकारा उम्र की तरफ पहुंच जाता है तो तमाम जो है वो इल्म उसका ख़त्म हो जाता है उस उम्र में जाके। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, अब यही बात मैं कर रही थी ना पौधों की, उसी के साथ अब देखें ये मिसाल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला साथ देती हैं कि वतरल अर्दा, क्या तूने देखा है ज़मीन को, हामिदातन खुश्क, फ़इज़ा अनज़लना, तो फिर जब इस पर हम बरसाते हैं, यानी जब पानी बरसाते हैं, अलैहल मा, उस पर पानी, यानी पानी जब उस पर नाज़िल जब होता है एक खुश्क ज़मीन पर, जब हम पानी नाज़िल करते हैं उतारते हैं, इhtज़त, तो वो क्या हो जाती है, तरोताज़ा। इhtज़त का मतलब होता है तरोताज़ा हो जाती है। वरबत, और उभरती है। व अम्बातत, और वो उगाती है। मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, हर तरह के रंग बिरंगे, मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, यानी कि हर तरह के पौधे खूबसूरत रंग बिरंगे कलरफुल, फल भी, खेती बाड़ी भी, फूल बूटे सब इसमें आ जाते हैं। फिर रंग बिरंगे ये पौधे इसमें से उगते हैं। आप सोचें कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही इंसान की पैदाइश ली और साथ ही उसकी दलील देने के लिए, सबूत देने के लिए कि तुम इंसान की पैदाइश पे हैरान हो रहे हो, कभी पौधों पे गौर करो कि खुश्क ज़मीन होती है और अल्लाह पानी नाज़िल करता है ऊपर, और उसमें से ही, खुश्क ज़मीन में से ही इतने प्यारे पौधे निकलते हैं कि पहले वो तरोताज़ा हो जाती है ज़मीन, फिर उभरती है, फिर उसमें से रंग बिरंगे फूल बूटे उगते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो इंसान ये काम करता है ना, अभी बात हो रही थी ना, तो वो तो रब के बड़े नज़ारे देखता है माशाल्लाह। अपने हाथों से जब माली एक पौधा लगाता है, फिर उसमें से जब फल उतरते हैं तो कितनी उसे खुशी होती होगी कि ये मैंने पौधा लगाया, इस पे माल्टे लगे, सेब लगे, केले लगे, या कोई लीमू लगे, या जो भी फल आता है, कितनी खुशी होती है। बल्कि माली पूरे पूरे बाग लगाते हैं, पूरे पूरे अमरूद के बाग हैं, पूरे पूरे आमों के बाग हैं। कितनी ये अल्लाह ने हमें मिसालें दी हैं कि ये जो ज़िंदगी दी है ना मैंने इन पौधों को, इस तरह मैं तुम्हें भी ज़िंदगी दूँगा इस ज़मीन में से। ये पौधा उगा है ना इस ज़मीन में से, तो तुम भी फिर इस तरह उगोगे। ये इसलिए भी अल्लाह ने मिसाल दी है कि इस तरह ए इंसान तेरी भी मिसाल होगी। आगे अगली आप आयत सुन लें, आयत नंबर 6, कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह, बेशक, ज़ालिका का मतलब है इसी तरह, बिअन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, हुवल हक्कु, जो कि हक है, व अन्नहु, और बेशक वो, युहिल मौता, वो ज़िंदा करेगा मुर्दों को, व अन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि वो हर एक पर कुदरत रखता है। ये तुम्हें मिसालें दे रहा है तुम्हारा रब कि कभी ज़मीन पे गौर कर लो, ज़मीन पे गौर कर लो कि उसमें से पौधे कैसे निकलते हैं। इस तरह तुम भी निकलोगे, इस तरह तुम भी फिर ज़िंदा हो जाओगे। अब देखिए ना, अगर ये बारिश जो है ना, ये भी ज़मीन जो होती है ना, इस काबल अंदर उसके इस काबल होता है कि तो वो पानी को एक्सेप्ट करती है और फिर उसमें से पौधे निकलते हैं। अब इसी से मिसाल देखिए, हम इंसान के दोबारा पैदा होने की पढ़ रहे हैं। इसी से मैं आपको बताऊं, मिसाल ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उसके असर को और इस कुरान के असर को वो दिल लेते हैं जिनकी ज़मीन नरम होती है। वरना बारिश तो हर जगह ही होती है। कभी पत्थरों पर बारिश देखें, सिरक के आगे चली जाती है, अंदर से पत्थर ही है और चमकता है, बल्कि और सख्त हो जाता है, धुल के और सख्त नज़र आता है। तो इसी तरह ये जो कुरान है, ये जो नबी पाक सल्लम की सारी सुन्नतें हैं, उनकी अहदीस हैं, उन पे जो अमल करने के लिए वो इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, उन तमाम चीज़ों पर वही दिल अमल करते हैं जो नरम है। उसी पे पौधे लगते हैं, उस ज़मीन पर जो नरम होती है, जिसके अंदर ये खासियत होती है कि उस बारिश को एक्सेप्ट करें और फिर पौधे उगाए। और ये इंसानों के दिल भी ऐसे हो ना कि जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और फिर अमल कर लें, तो ये उन्हीं दिलों पे बातें असर करती हैं, ये कुरान की भी और अहदीस की भी। तो अल्लाह कहता है कि याद रखो कि मैं तो हक हूँ, अल्लाह हक ही हक है, मुसद्दिक अल्लाह, अल्लाह की बातें सारी सच्ची हैं और वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। इसी तरह जिस तरह ये पौधा लगाया तुमने, कैसे एक मुर्दा बीज में से हमने खुद लगाया अपने हाथ से, तो उसमें से कैसे सेब निकला, इसी तरह इन ज़मीनों से तुम लोग निकलोगे। और व अन्ना साअता, जो बात शुरू हुई थी ना शुरू में सूरह हज से, कि वो इन्ना ज़लज़लात साअती शैउन अज़ीम, वो जो सात है, वो जो क़यामत है ना, वो एक बहुत बड़ा हादसा है। फिर बात उसी पे आके हो रही है कि वह अन्ना साअता आतियातुन ला रैबा फ़ी। तो याद रखो, जिस तरह ज़मीन से पौधा निकला, एक लाजमी चीज़ है कि ज़मीन अच्छी होगी तो पौधा निकलेगा, उसी तरह तुम्हें भी इस ज़मीन से उठाया जाएगा।
کیونکہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ تو اور اسی طرح بے شک جو قیامت ہے آتیاتن وہ بھی آنی ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ دیکھیں کیسی یک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلیں دی ہیں انسان کی پیدائش کی، اس کے بعد اس پیدائش کو لے کے پودوں کی، اس زمین کی، پھر اس زمین کی وجہ سے کہ ہم مردہ زمین سے زندہ پودے نکالتے ہیں وہ دے کے، پھر اس کے بعد کہا کہ بالکل یہ سب چیزیں جو تمہیں میں نے ابھی سمجھائی ہیں نا، اب یہ ساری چیزیں ان پہ ذرا غور کریں آپ درجہ کے آیتوں پہ بھی، کہ ان سب آیتوں میں جس طرح کی چیزیں دلیلیں دی ہیں، اسی طرح یاد رکھو قیامت آنی ہے، قیامت کا زلزلہ آنا ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو اس میں شک کرے گا کہ قیامت پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں، تو اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو بھی کہہ دیا، یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی قیامت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور اس طرح اللہ بے شک جو ہے وہ قبروں سے دوبارہ تمہیں زندہ فرمائے گا، وہ تمہیں زندہ کر دے گا قبروں سے. اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری جو دنیا ہے نا، پوری یہ دنیا یہ سب قبرستان ہے. اس دنیا میں نا 1 انچ جگہ نہیں ہے جہاں مردہ نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا. جتنے یہ گھر بنے ہیں آج سے کوئی کروڑوں سال پہلے یہ قبریں ہوں گی، پھر اس پر بھی پلین کر کے گھر بنتے گئے. جتنی دنیا ہے یہ سب قبرستان ہے، اس میں سے مردے ہی اگنے ہیں. ایک وقت آنا ہے پورے کے پورے مردے اگیں گے اور تم لوگ ہی اگو گے، اور ایسے اگو گے جیسے تم ہو. اس پہ یقین کر لو تم لوگ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں پھر نا کچھ چیزیں ہیں جو قیامت کی باتیں جب ہوتی ہیں نا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عادت ہوتی تھی، پھر اور بھی سوال کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر قیامت آ جائے گی، مردے پھر دوبارہ جب اٹھیں گے تو پھر ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے. اب دیکھیں نا جن کو شوق ہے، جن کو سارا یہ یقین ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہاں تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح آج یہاں بیٹھے اس چاند کو دیکھ رہے، جس طرح تم صبح نکلتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہو، اس طرح تم پھر اپنے رب کو بھی ایک وقت آئے گا کہ دیکھو گے. سبحان اللہ. تو بس بات یہ ہے کہ وہی بات بار بار، اور میں کہتی ہوں ہمیں بار بار کہنے میں کیوں برا محسوس ہو، جبکہ ہمارا رب بھی پوری باتیں ریپیٹ کر رہا ہے. پورے قرآن میں نا، اس قرآن کو کہتی ہے دہرائی جانے والی کتاب، دہرائی جاتی ہیں بات وہی دوبارہ کہ اس دنیا میں ہم صرف تیاری کرنے آئے ہیں، اور وہ تیاری کر لیں، ہاتھ خالی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ فوت ہو گیا، اور اس کے جو ہے نا سر پہ آ گیا اپنا وہ جس پہ اس نے ظلم کوئی کیا. اس نے کہا اس نے میرا اتنا پیسہ میرا مارا ہے، یا اس نے میرا فلاں جگہ زمینیں ماری ہیں، اسے کو مجھے دے کے جائے. اب اس کے جو وارث ہیں وہ کہیں گے بھائی وہ کیسے دے، اس کے پاس تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے، وہ تو یہاں چھوڑ گیا. تو وہ بندہ پھر کہے گا نا کہ دیکھو یہ اگر یہیں چھوڑ گیا تھا تو پھر اس نے اتنی بے ایمانی میں محنت کی کیوں، کہ اب یہ میں اس سے مانگ رہا ہوں تو یہ دے نہیں سکتا اور خود خالی ہاتھ جا رہا ہے، اور پچھلے اس سے عیش کریں گے. یعنی اس دنیا میں بادشاہ بھی گئے خالی ہاتھ گئے، فقیر بھی گئے تو خالی ہاتھ گئے. جتنا جوڑا، جتنا بینک بیلنس ہم نے کیا، جتنا کیا نا، وہ سب کا سب یہیں رہ جانا. میں آپ کو بتاؤں سب سے پیارا طریقہ یہی ہے، ہمارے حوصلے نہیں پڑتے جو سچی بات ہے، لیکن پیارا طریقہ یہی ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو لگا جائیں پودے. وہ پودے وہ خرچ کیا ہوا اگے گا تو آپ لوگوں کو بہت اجر جائے گا. پچھلوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کیا کریں، اور حساب آپ کے اوپر. تو اس لیے میں تو اپنے رب سے نا یہ دعا کرتی ہوتی ہوں، اور کبھی کبھی نا میں یہ دعا کرتے کرتے ویسے انسان ہوں نا تو تھوڑا کسی وقت گھبرا بھی جاتی ہوں کہ اس دعا کی وجہ سے پلے کچھ نہیں ہونا، جو سچی بات ہے. کیونکہ میں دعا کرتی ہوتی ہوں کہ یا اللہ پاک جب میں مروں نا تو میرے ذمے ایک ٹکا بھی نہ پڑاؤ. تو آپ یقین کریں کہ کبھی میں یہ دعا میں کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں تو دعا جو یہ کرتی ہے تیرے بینک میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ جو 1-1.5 لاکھ پڑا ہوتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، پھر اتنا ہوتا ہے، پھر خرچ ہو جاتا ہے، پھر اتنا ہوتا ہے. تو پھر میں خود ہی سوچتی ہوں کہ یار دعا جو اللہ کرتے ہیں، شکر کر تیرا رب تیری دعا قبول کر رہا ہے، شکر الحمدللہ. اور یہ ہے کہ آتے جاتے ہیں
یہ دعا کریں کہ آتے جائے، ابھی اللہ کسی کا نا محتاج نہ کرے، بس کہ وہ رزق دیتا جائے چاہے خرچ ہوتا جائے، کیونکہ جب مر جانا ہے نا تو آپ نے خالی بینک بھی اپنا چھوڑ کے ہی جانا ہے، آپ نے بھرا ہوا بھی چھوڑ کے ہی جانا ہے، اور چھوڑ کے جانا ہے خالی ہاتھ بس۔ اس کے سوا کہ جو آپ کے ساتھ ایک مٹیریلسٹک چیز جا رہی ہے نا دنیا کی، وہ کیا ہے؟ وہ نا کفن ہے۔ دنیا کی چیزوں میں سے صرف ایک جو چیز جا رہی ہے نا وہ ایک کپڑا ہے، وہ جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کہے کہ میرے پیروں پہ کوئی کیڑا نہ چڑھے تو مجھے ذرا پہلے جرابیں پہنا دینا، کبھی بھی نہیں۔ سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ ہے ہی نہیں پہنا سکتے، کیونکہ پیچھے جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی بڑا آدمی مرتا تھا نا، جیسے کوئی بادشاہ فوت ہوا، وزیر ہوا، ملکہ ہوئی، تو اس کے ساتھ زمین میں اس کی قبر میں سونا رکھتے تھے اور کوئی چیزیں رکھتے تھے، اس کا تاج رکھتے تھے، اس کے قیمتی کپڑے رکھتے تھے کہ بھئی یہ اس کے ساتھ ہی جائیں، اسے ضرورت نہ پڑنے کی۔ اور جہالت، ابھی بھی کئی لوگوں کو پرانی کوئی قبریں ملتی ہیں نا تو عجیب و غریب چیزیں ملتی، اب اچھا قبر میں بھی وہ چیزیں ہی رہ گئی ہیں اور ہڈیاں ختم، بالکل ہی ختم، تو چیزیں بھی وہیں پڑی رہ گئی ہیں، اس کے چاہے آپ قبر میں ساتھ رکھ دیں، ان کا وہ ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نا مطلب کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں بس دعا کیا کریں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر چھوٹی سی ایک بات اور بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ، ٹائم کیا ہوا ہے؟ بس یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، بس ہمارا 10 پہ مکمل ہو جانا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ یاد آئی آپ کو یہ آیت؟ ابھی یہ جو پڑھی ہے میں نے ابھی آیت، ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے، بھئی آپ لوگ غور کیا کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، ابھی کیا پڑھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، پھر دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بالکل وہی اللہ نے بات اب دوبارہ کہی ہے۔ اور کیوں کہی ہے؟ اب اس لیے کہی ہے کہ بغیر ولا خدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر اس کتاب کے بڑے جھگڑا کرتے ہیں۔ اب اور بھی بات واضح کر دی کہ ہدایت بھی ایک تو انہیں کوئی نہیں ہے، اور دوسری ایک کتاب کا بھی یہ علم کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بغیر پڑھے یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثانیہ موڑنے والا ہے، اطفہ کندھا اپنا، لیضل تاکہ وہ گمراہ ہو جائے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے۔ یہ جو فضول جھگڑے کرتے ہیں نا لوگ، فضول علم نہیں ہوتا، اور کوئی حق کی بات کرتا ہے بیچ میں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی مثال دیکھیں اللہ نے کتنی پیاری دی ہے کہ ثانیہ مڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور ایسے کندھے کو چکا کے ایسے کر کے کہ میں کیوں مانوں بھائی، میں نہیں بات یہ مانتا۔ اس طرح یہ اللہ نے کہا ہے کہ اطفہی، اپنے شانے کو ایسے غرور سے ہلا کے کہ میں کیوں مانوں تمہاری بات، اور وہ لیضل تاکہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اب وہ گمراہ ہو گیا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، یعنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، آخرت کی بات سمجھا رہے ہیں، موت کی بات سمجھا رہے ہیں، قیامت کی بات سمجھا رہے ہیں، یعنی ہماری زندگی کی ساری باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن وہ جو مغیرہ بن کیا نام تھا ان کا، جتنے بھی منکر تھے ان کے، سب جو ہے وہ کیا کرتے تھے، سردار لوگ کندھے اچھا کے چلے جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، ہماری چیزوں کو برا کہہ رہا ہے۔ اچھا آج بھی یہی کچھ ہی ہے نا، اگر ہم کسی بدعتیوں کو، اب 12 ربیع الاول ہے، گزر گئی ہے پتہ نہیں، ہے نا، تو جب سمجھاتے ہیں کہ یہ اب تو آپ یقین کریں، بلکہ مجھے یاد آ گیا یہ بات کرتے ہوئے کہ حیرت کی بات ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں 12 ربیع الاول پہ، ڈانس دھمکے پتہ نہیں کیا کیا، اب تو بہت کچھ دکھاتے ہیں، نیٹ ہے نا ہمارے پاس، شاید پہلے بھی ہوگا، تو اب ہمارے گھروں تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو سمجھاؤ تو کندھے اچکاتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں اہل حدیث ہیں، ہمیں اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو ڈانس بھی کرتے ہیں، اب تو کیک بھی کاٹتے ہیں، اب تو پتہ نہیں وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کر وہ جس طرح گانے گاتے تھے اس طرح کے شو بھی کرتے ہیں۔ یہ چیز 12 ربیع الاول ہے، تو اس طرح کے کام کرتے ہوئے انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، اس لیے نہیں، وہ اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، لہو اس کے لیے ہے، اب یہ جو کندھے چکاتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا، وہ چکاتے ہوئے، فی دنیا میں بھی خزی، ان کی رسوائی ہے، ونذیقہ، اور وہ ذائقہ چکھیں گے قیامت کے دن عذاب الحریق، یعنی ایک بہت ہی جہنم کے عذاب کا، بہت ہی بڑے عذاب کا وہ ذائقہ چکھیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، تو ان کے اعمال کی وجہ سے،
جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، قدمت یدا کا، جو تیرے ہاتھوں نے آگے پہنچا رکھے ہیں، تو وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ، بے شک اللہ جو ہے نا وہ بالکل کسی بندے پر للعبید، یعنی کسی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے لوگوں، تمہیں اسی چیز کا بدلہ ملے گا کہ جو تم اس دنیا میں کر گئے ہو۔ اب دیکھیں نا، حضرت لقمان جو تھے، آپ کو پتہ ہے ہم نے ان کی بھی ایک پوری صورت ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ولا تو صرف خدہ کا للناس، لوگوں میں یہ کندھے اچکا کے یا فخر سے نہ پھرا کر، اپنے بیٹوں سے کہا تھا، بیٹے سے، یعنی اس طرح کی وہ یہ جو کندھے اچکا کے چلے جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ تکبر کر کے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کی بات، ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو، مجھے یاد آ گیا کہ کیسی پیاری نصیحت کرتے تھے کہ اے بیٹا، ایسے کندھوں کو اچکا کے نہ چلنا، تکبر سے نہ چلنا، ایسے چلنا عاجزی انکساری سے، جیسے کوئی نیچے کو جا رہا ہے، ایسے چلنا، کیونکہ اگر تم تکبر سے چلو گے تو کیا کر لو گے؟ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کو چھو سکتے ہو، کسی کو بھی نہیں تم کر سکتے، تو کر کیا سکتے ہو؟ بلکہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تو عاجزی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو آخری آیت ہے نا، اس سے جو پتہ چلتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جہنم میں جتنے لوگ جائیں گے نا، اپنی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا، اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال کے خوش نہیں ہوگا کہ میں تمہیں، یہ رشتہ دار ہمارے ہی ہیں کہ جو یہاں پر ذرا کوئی ترقی کر جائے تو ایسے ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہے وہ مر ہی جائے، تباہی ہو جائے اس کا کاروبار۔ کچھ نہیں، اللہ کہتے ہیں جتنا جہنم بھرا ہے نا، یہ سارے کا سارا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، قدامت جو تم نے آگے بھیجا ہے، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اور جنت میں بھی میں نے کسی کو، میری پسندیدہ بندے نہیں ہیں، کوئی میری اپروچ نہیں انہوں نے کی کہ میں کہوں کہ چلو تم اچھے ہو آ جاؤ، نہیں، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہی ان کو جنت میں لے کر گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے ان کی نیکیوں کو 4 چاند لگا دیے، میں نے ان کے رتبے بڑھا دیے، یا ان کی اولاد ان کے رتبے بڑھاتی رہی پیچھے، تو وہ قبر میں پڑے پڑے ہماری نیکیاں بڑھتی گئی۔ بتائیں، ایک تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ نکارہ عمر ہو جاتی ہے تو وہ جس طرح کی بھی نماز پڑھے تو اللہ اس کو بڑا ہی اجر دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اب لکھتے جاؤ اس کی نیکیاں، بس لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ۔ تو سوچیں، جو نیک انسان اس دنیا میں ایسے کام کر جاتا ہے، قبر میں لیٹے لیٹے بھی اس کے اضافے ہو جا رہے ہیں، آپ سوچیں۔